बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवाह का अदीद व अकार का ज़रूर ख्याल रखें। आज मैं एक खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ, अपने जवानों के लिए लेकर आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि पाकिस्तान अगर इस पोजीशन में है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक रोशनी की किरण ज़रूर है। यहाँ पे मोहब्बतें बाँटने वाले लोग भी हैं और ऐसी दुनिया में भी लोग हैं जो हमेशा मोहब्बत, अमन और रवादारी की बात करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि आपको मायूसी मिलेगी, आपको गुमराही मिलेगी, आपको इंतशार मिलेगा। आप कभी भी आपको कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा, इकट्ठा करने वाला नहीं मिलेगा। इस दौर, इस पुरफ़ितन दौर में एक ऐसी जमात है और एक ऐसी दुनिया है जिसकी आपको विज़िट करने की ज़रूरत है और उनको पढ़ने और देखने की ज़रूरत है। आज मैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ और मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के सेक्रेटेरिएट में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का एक फ़ोरम है, मिनहाज यूथ लीग। ये मिनहाज यूथ लीग नौजवानों की जो है वो सरबराही करता है। मिनहाज यूथ लीग में जब आप देखेंगे कि जहाँ आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएँगे जिनके हाथ में डंडा होगा, गालम गलोच होगी, इंतहा जो है वो बेरारवी होगी और परेशानी होगी और ऐसे हालात में आपको एक ऐसा तबका नज़र आएगा नौजवानों का जो बड़ा मुतमईन और पुरइत्मीनान और खुलूस, इत्तेफाक और प्यार और बर्दाश्त के साथ बात करने वाला होगा। इनके पास आपको गालम गलोच नहीं मिलेगा, इनके पास आपको दलील मिलेगी। आपको हमेशा डिबेट करते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में और मुदल्लल गुफ्तगू करते हुए आपको कायल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई वाहिद एक पार्टी है और नौजवानों की क़यादत अगर किसी के पास है और ऐसे नौजवान हैं जो पाकिस्तान को सही मानों में अब उस तरक्की की तरफ गामज़न कर सकते हैं, बर्दाश्त की तरफ गामज़न कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ देखता हूँ कि वो मिनहाज यूथ लीग है। जो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने ये फ़ोरम जब बनाया 1988 में, तकरीबन आज से 34 साल कबल, तो उस वक़्त इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद था कि नौजवानों को बेरारवी और बेचैनी और बदइंतज़ामी से महफूज़ किया जाए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ उनको राग़िब किया जाए और मुस्तक़बी मुआशरे का एक कलीदी किरदार इनसे लिया जाए और ये वो नौजवान जो अपनी ज़िंदगी से, अपने अमल से और अपने अखलाक से इन लोगों को और आवाम को जो है वो बताएँ कि हम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के मुनक़िदा किरदा और जो फ़ोरम है मिनहाज यूथ लीग, उसके हम जो है वो दाई हैं और उसके हम रिप्रेजेंटर हैं। आज मेरे साथ मिनहाज यूथ लीग के मरकज़ी सदर हैं जो कमोबेश पिछले 6-7 साल से नौजवानों की क़यादत कर रहे हैं और बानी हैं नेशनल यूथ अलायंस के, जो मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे ख़ास मेहमान, आप सामईन के सामने उनकी कुछ गुफ्तगू रखेंगे और उनकी कुछ अचीवमेंट भी हम रखेंगे। मदर महमूद अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आपको ढेरों मुबारकबाद। आप इस पुरफ़ितन दौर में, इस अजीब सी जो कैफ़ियत है पाकिस्तान में, उसमें जवानों की जो एक खूबसूरत अंदाज़ में आप मुदल्लल अंदाज़ में गुफ्तगू, दलील और उनको जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ लेके जाते हैं, परेशानी और मायूसी से उनको बाहर निकालते हैं। आप मिनहाज यूथ लीग में हैं, आपने बहुत सारे ऐसे अमल किए जिनको अब मैं कहता हूँ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो हम भी सामईन से डिस्कस करेंगे। आपने ये क़यादत जब की, आज पिछले 8-9 साल जो आपने किए, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे नौजवानों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने एक इंतहाई अहम टॉपिक पे आज का वीलॉग आपने अरेंज किया और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए मिनहाज यूथ के ऑफिस में और इस इंतहाई अहम मौजू पे आपने आज गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो है, ये आपने ज़िक्र किया है कि एक्सपीरियंस शेयर करें, तो पाकिस्तान इस वक्त वो ब्लेस्ड कंट्री है इस वक्त दुनिया भर में जहाँ पर नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। मोर देन 60% यंगस्टर है बिलो द एज ऑफ 30, जब मैं बात कर रहा हूँ। वेरी तो अब नौजवानों की जो तादाद इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन क्या हुआ कि ये जो नौजवान हैं, इन नौजवानों का मुआशी सियासी इस्तेहसाल हो रहा है और पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से लेके आज के दिन तक नौजवानों की डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों की एम्पावरमेंट के लिए किसी गवर्नमेंट ने आज के दिन तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया कि जिसके ज़रिए ये नौजवान आगे आएँ और ये मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में रोल प्ले कर सकें। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं फिर आपसे कहूँगा, हमारा जो नौजवान है बहुत टैलेंटेड है। हमारा जो पाकिस्तान का नौजवान है बड़ा मेहनती है, जज्बे वाला है, कुर्बानी वाला है और पाकिस्तान में जितनी भी मूवमेंट्स चल रही हैं,
چلی ہیں اور چل رہی ہیں، ان تمام موومنٹس میں وہاں پہ جو ان کی یوتھ اور طلبہ تنظیمات ہیں انہی کا رول فرنٹ پہ ہے۔ صحیح۔ ہمارا جو الحمدللہ جو تجربہ رہا، جب سے مجھے 8 سال مجھے ہو چکے ہیں اس ذمہ داری پہ، تو ان 8 سال کے عرصوں میں منہاج یوتھ لیگ کے جوانوں نے تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز، ان کی تمام ایکٹیویٹیز میں ہراول دستے کے طور پہ کردار ادا کیا۔ مرکز سے لے کے یونین کونسل لیول تک کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، وہ پولیٹیکل ہو، ریلیجس ہو، سوشل ہو، ویلفیئر کی ہو، ایجوکیشنل ہو، ہر ایک ایکٹیویٹی میں نوجوانوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ تو میرا جو ایکسپیرینس رہا وہ میں آپ سے یہی شیئر کروں گا کہ نو ڈاؤٹ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، اور جو نوجوان ہے وہ بڑا ہی جذبے والا ہے، بڑا ہی ولولے والا ہے، اور بہت کچھ انہوں نے کیا بھی اور بہت کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جوان، یہ دنیا کے جوان ہے، جوان بڑا جوشیلا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اگنیٹ ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ جدھر مرضی گھما کے لے جاؤ۔ لیکن منہاج یوتھ لیگ بڑے ایک اطمینان اور بڑی بردباری اور بڑے خوبصورت انداز میں، لب و لہجے میں بڑے مدلل ہو کے یہ بھی جوان ہے، یہ گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کس طرح کر کے آپ کے اوپر ایک اثر رہا یا کیا تربیت آپ کے اوپر رہی؟ یہ بالکل بڑی آپ نے انٹرسٹنگ اپنے بات کی ہے کہ اس پاکستان کی اس موجودہ حالات میں جہاں انتشار ہے، نفرت ہے، شدت پسندی ہے، عدم برداشت ہے، اس سوسائٹی میں منہاج یوتھ لیگ کے نوجوانوں کا یہ کردار، جن میں خودی بھی ہے، خودداری بھی ہے، جمع مردی بھی ہے، ایمان یقین، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتدال پسندی بھی ہے، یہ جو اس کا اتنا شاندار حسین امتزاج ہے، یہ سارے کا سارا جو جاتا ہے کریڈٹ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی عظیم قیادت کا جاتا ہے سارا اس کو، اس لیے کہ یہ جو منہاج یوتھ لیگ کے نوجوانوں کا جو کردار ہے یہ سارے ان کی تربیت ہے۔ شیخ الاسلام نے ہمیشہ جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے اور تربیت کی ہے، وہ اسی پہ کی ہے کہ نوجوان وہی کامیاب ہے سوسائٹی میں جس نوجوان کے اندر جمع مردی بھی ہو، اعتدال پسندی بھی ہو، جس نوجوان میں جرت بھی ہو، رواداری بھی ہو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا سٹیپ کہاں اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے، کب اٹھانا ہے، اٹھانا بھی ہے کہ نہیں اٹھانا ہے، اور کون سی بات کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ یہ حکمت ہے، یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہمیں ہمارے قائد سے ملی ہے۔ اور منہاج یوتھ لیگ کے نوجوان پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی ورکنگ کرتے ہیں، پروفیشنلی ماشاءاللہ بہت بڑے اداروں میں ورکنگ کرتے ہیں، تو ان کا یہ ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے بڑا ہی شاندار ہے کہ وہ پروفیشنلی بھی بڑے ساؤنڈ ہیں اور اس کے ساتھ کردار کے لحاظ سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ جی تو یہ تربیت ہمارے قائد کی تربیت ہے۔ جی بالکل، یہ مشاہدے میں تو بات آئی ہے اکثر۔ اچھا، میں کچھ چیزیں آپ سے جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہم نے دیکھی، آپ نے کی، میں اپنے سامعین تک بھی وہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک کارواں شروع کیا تھا، ضرب امن کارواں۔ جی، یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان میں بڑی بے روی، بدامنی، دہشت گردی عروج پہ تھی، عروج پر تھی، اور لوگ جو تھے وہ گھروں سے باہر نکلے تھے، بالکل جو ایسے ہے ہی ہے۔ وہ ڈرتے تھے، بچوں کو باہر نہیں نکالتے تھے۔ ایون کہ روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے لیے بھی جب لوگ جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے پتہ نہیں ہم واپس گھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس وقت آپ نے ایک ایسا کام کیا جس سے پاکستانی کا ہونے کا جو فخر ہے اور پاکستان کو جو امیج ہے وہ بلٹ ہوا۔ آپ نے کراچی تا خیبر ایک سائیکل ریلی کی ضرب امن کارواں کے نام پہ، اور یہ میں کہتا ہوں کہ تمام جو یوتھ ہے پاکستان کی اس سب کی آپ نے نمائندگی کی، اور پاکستان کا جو ایک تشخص ہے وہ جو لوگوں نے ایک اس کو برا بھلا یا مسخ کر کے دکھانا چاہا، اس وقت آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پہلے تو میں آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا بہت ہوں، شکریہ، تھینک یو سر۔ اپنے سامعین کی طرف سے بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور وہ آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا اور وہ کیسے شروع کیا، اس کو کچھ حوال میں اپنے سامعین کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی تاریخی بات یہاں اس کا ذکر کر دیا، تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس پر شیئرنگ کروں آپ سے۔ یہ 2016 کی بات ہے جب پاک فوج نے ضرب عصب کا آغاز کیا تھا، اور پاک فوج نے جو ٹیررسٹ تھے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک پاک فوج کی کمپین تھی کہ ہم جو دہشت گردی کرنے والے جو دہشت گرد ہیں ان کے خاتمے کے لیے ضرب عصب کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب یہ انہوں نے آغاز کیا تو اس وقت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک ٹاک آئی میڈیا پہ، اور انہوں نے ایک سوچ دی، ایک فکر دی، ایک بیانیہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں
دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ضرب عزم ضروری ہے، اور میں یہاں ضرور ذکر کروں گا، جب ضرب عزم کا آغاز ہوا تھا تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام تر جو ریلیجیس پارٹیز تھے، ان کے ہیڈز تھے، انہوں نے اس کی حمایت نہیں کی تھی. ایک آواز پورے پاکستان میں تھی جنہوں نے کہا تھا ضرب عزم ضرب حق ہے، اس کو چلنا چاہیے. ایسے ہی لیکن ساتھ انہوں نے یہ گائیڈ لائن دی کہ وہ رہبر و رہنما ہیں امت کے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضرب عزم کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی کی سوچ کے خاتمے کے لیے ضرب امن ضروری ہے. ایسے ہی یہ جو ہم نے مہم لانچ کی تھی، ہم نے اپنے قائد سے یہ تھاٹ لی، پھر ہماری سینٹرل ٹیم تھی، ہم نے اس پہ ڈیٹیل برین سٹارمنگ کی سیشنز کیے کہ ہم قومی سطح پر یوتھ کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں، چونکہ یوتھ اس وقت ڈسٹرب ہے اور 2016 میں ٹیررزم کی ویو تھی اور عروج پہ تھی. ہم نے پلان کیا اور ہم نے دہشت گردی کی سوچ اور فکر اور بیانیہ اور تھاٹ، اس کے خلاف ایک کاؤنٹر مہم لانچ کی ضرب امن مہم کے نام سے. اس کے ہم نے 4 فیز بنائے. سب سے پہلے ہم نے اس کی لانچنگ سرمنیز کی اسلام آباد میں، کراچی میں، جہاں پر پریزیڈنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب تشریف لے کر گئے تھے. پھر ہم نے اس کے بعد پاکستان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں پیس ورکرز کی تیاری کا آغاز کیا، جنہوں نے اس پوری مہم کو آگے لے کے چلنا تھا فیلڈ کے اندر. ان کی ٹریننگ ورکشاپس کروائی، میں نے خود پورے پاکستان میں ورکشاپس کروائی. 60 سے زائد مقامات پہ ٹریننگ ورکشاپس ہوئی، پیس ورکرز تیار کیے پورے پاکستان میں، تمام صوبوں میں بشمول کشمیر میں. پھر ہم نے اس کے ساتھ سے نو ٹو ٹیررزم ہم نے کیمپس لگائے. اور پھر جو اس مہم میں ایک اہم ایکٹیویٹی تھی وہ تھی دستخطی مہم تھی. ہم نے لاکھوں کی تعداد میں ینگسٹر سے سائن لیے پیس ریزولوشن پہ، جو ڈاکٹر صاحب کی تھی، بہت بڑا کام تھا یہ، بہت قرارداد امن پہ سائن ہوئے. یوتھ نے ایگری کیا کہ ہاں ضرب عزم کے ساتھ ضرب امن ضروری ہے، تاکہ جو دہشت گردی کی جو روٹ کاز ہے، جو سوچ فکر ہے، اس کو ختم کیا جائے، تب ٹیررزم ختم ہوگی. اس کے بعد چوتھے فیز میں ہم نے بہت بڑا جو ہم سے اللہ پاک نے کام لیا، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اس کی توفیق تھی، اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی تربیت تھی کہ ہم نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا. وہ ضرب امن سائیکل کارواں تھا، کراچی سے لے کے خیبر تک. وہ ہماری 1 مہینے کی ایکٹیویٹی تھی. ہم نے اس کا آغاز 2016 میں نومبر میں کیا، کراچی سے کیا. اور میں اس موقع پر ذکر کروں گا ہمارے ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈا پور صاحب، وہ اسپیشل کراچی تشریف لائے، مزار قائد اوپننگ سرمنی میں موجود تھے، انہوں نے ہمیں روانہ کیا. ہمارے ایک سائیکلسٹ تھے، کارواں تھا، آغاز ہم نے وہاں سے کراچی سے کیا، اور پاکستان سے کم و بیش 50 شہروں سے گزرتے ہوئے ہم پشاور پہنچے تھے. اور اس کا بھی موٹو یہی تھا ہمارا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی، انتہا پسندانہ سوچ کے خاتمے کے لیے اور نوجوانوں کو رہنمائی گائیڈ لائن دینے کے لیے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام لیو اینڈ لیٹ لیو کا دین ہے، کمپیشن کا ہے، مرسی کا ہے. دہشت گردی کا تعلق اسلام سے نہ تھا نہ ہے، بلکہ کسی مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گردی ہے، اس کو اس حساب سے ڈیل کیا جائے. ہم نے یہ پیغام دیا، ٹیررسٹ دے آر جسٹ کرمنلز، دے ہیو نو ریلیجن، دے ہیو نو کلچر، نو کنٹری، دے آر کرمنلز، اور ان کو کرمنل کے لیول پہ ڈیل کیا جائے. جب آپ کارواں لے کے نکلے وہاں پہ مختلف شہروں سے آپ گزرتے ہوئے آتے تھے، آپ سندھ میں گزرے، گوٹھ میں سے گزرے، آپ شہروں میں گزرے، تو وہ جو لوگ دیکھتے تھے کہ باہر نکلے نہ نکلے، لیکن وہ آپ کا کارواں دیکھتے ہوئے ضرب امن، ان کو جو موٹیویشن ملی، جو ان کو تقویت ملی، تو وہ کیسی رہی؟ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ محبتیں دیکھی، لوگ آپ کا استقبال کیسے شہر میں کرتے تھے اور آگے کیسے چلتے تھے، یہ تھوڑا سا مختصر کر کے بتائیے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ بالکل رضا خان صاحب، میں بڑی حسین یادیں ہیں ہماری، وہ یادگار لمحات ہماری لائف کے، کہ ٹیررزم کی ایک عروج تھا، اور جب ہم نکلے کراچی سے تو ہمارے ساتھ، میں بھی وہاں سے نکلا، ٹیم کے لوگ بھی تھے، تو ہمیں ایک تھا کہ حالات ایسے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، حوصلے بلند تھے. نکلے وہاں سے تو جس علاقے میں ہم گئے، جس شہر سے جب نکلے کراچی سے، تو پہلا ہمارا جب استقبال ہوا ہمارا اپنا حیدرآباد میں، اور حیدرآباد کا استقبال تھا جس نے ہمارے اور جذبے بلند کیے، کہ وہاں کے لوگوں میں ہم نے خاص ایک چمک دیکھی آنکھوں میں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس دور میں
آپ ہمارے لیے ایک امید کی کرن بنے کہ ہاں پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں جو دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف کھڑے ہیں. اب ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی انتہا پسندی کا جو ایک دورہ ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اس لیے کہ آپ میدان میں آ گئے ہیں. پھر ہم دیکھیں وہاں سے حیدرآباد سے مورو سکھر، پھر ڈیرہ اللہ یار گئے بلوچستان، یعنی وہاں گئے کہ جہاں سے ہمیں توقع نہیں تھی کہ یہاں یہ کارواں پہنچ پائے گا اور لوگوں کو اس قدر سے ہمیں وہاں ویلکم کریں گے. پھر وہاں سے ہم گھوٹکی آئے، پھر میرپور بتھیلو سے گزرتے ہوئے صادق آباد انٹر ویسٹ پنجاب میں، اس کے بعد پھر ہم بہاولپور آئے، پھر لودھراں، پھر ملتان میں ہمارا بہت بڑا استقبال ہوا تھا. یہ ساری جگہ ضرب امن کارواں آپ کا جی ٹی روڈ پہ چلتا ہے، جو بھی بڑے ملتان شہر سے آئے انہوں نے آپ کا استقبال کرتا رہا. بالآخر ایک مہینے کا ضرب امن کارواں پشاور پہ جا کے اس کا اختتام ہوا اور وہاں پہ بھی آپ کو ویلکم کیا اور گیا. میں یہاں ذکر کروں گا یہاں پر لاہور میں جب پہنچے ہم لاہور میں، تو یہ نوجوانوں کے مزید حوصلے بلند کرنے کے لیے، موٹیویشن کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب خود تشریف لائے استقبال کے لیے یہاں لاہور میں جب پہنچے. بہت بڑی اور جب ہم یہ لاہور سے گزرتے ہوئے پھر آگے جب گجرانوالہ سے گزرتے ہوئے پھر ہم پنڈی اسلام آباد واکنڈ اور پھر پشاور پہنچے تو آگے خرم نواز گنڈا پور سے موجود تھے استقبال کرنے کے لیے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ان جوانوں کے ولولے جذبے کیوں جمع ہیں اور یہ ان کی خلوص اور محبت اور تربیت اتنی کیوں اچھی ہے، کیونکہ آپ کی قیادت ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ رہی اور انہوں نے آپ کو جگہ جگہ پہ گائیڈ لائن دی. بہت بڑی بات ہے. صدر منہاج القرآن آپ کے پاس وہاں کراچی میں بھی تھے، پھر لاہور میں بھی آپ کا استقبال کیا. اسی طرح گنڈا پور صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی میں بھی تھے، پھر پشاور میں آپ کے ساتھ تھے. تو یہ بہت ایک اچھا گیسچر آپ نے اس وقت پاکستان کے لیے چھوڑا، جس کے اوپر میں آپ کو پھر ایک دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا مظہر صاحب، اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جب یہ شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی، فون آ گئے، لیپ ٹاپ آ گئے، سوشل ایپس آ گئی، فیس بک آ گئی، انسٹاگرام آ گئی. تو انفارمیشن کی جو ایک بہتات وہ آپ نے دیکھی کہ وہ چلنی شروع ہو گئی کہ ایک کوئی ریسرچ نہیں کرتا، کوئی پڑھتا نہیں ہے، بس انفارمیشن آتی ہے یہاں سے وہ پکڑ کے ادھر شیئر کر دی ادھر شیئر کر دی. تو یہ انفارمیشن کا تو ایک سمندر جو ہے ہم نے پھیلا دیا، لیکن ریسرچ ختم ہو گئی. تو اس وقت میں نے دیکھا منہاج یوتھ لیگ کی طرف سے میری خواہش تھی کہ جب آپ کے ساتھ ملاقات ہو کہیں تو آپ سے یہ راز ضرور پوچھا جائے کہ یہ کیا تھا کہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب لوگ صرف اور صرف لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ، اینڈرائڈ فون ہر کسی کے دسترس میں آ گئے، کتاب سے دور ہوتے چلے گئے. تو آپ نے ایک مہم لانچ کی جو میں نے کہتا ہوں کہ آپ نے نسل نو کے اوپر اور جوانوں کے اوپر ایک احسان کیا میری نظر سے. میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. آپ نے اس وقت جو ہے کتاب دوستی کا ایک نیریٹو جو ہے وہ لانچ کیا اور لوگوں میں کتاب اسٹڈی کلچر شروع کیے اور پھر ایک حلقہ بنایا. یہ سارا کچھ وہ تھوڑی سی روایات اگر آپ ہمیں بتائیں، اور اس کو جاری رکھنے کے لیے کوئی آپ نے کام کیا ہوا ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ جاری و ساری رہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک اکنالجمنٹ کی ہے ہماری ایکٹیویٹی کی. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کا دور تو آیا، اس کے بہت بینیفٹ ملے، آسانی ہوئی ہے بہت زیادہ. لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے جب دیکھا کہ آئی ٹی کا دور آیا، یہ جو کتاب دوستی مہم اور اسٹڈی سرکلز کا آغاز کیا، اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھی. اور یہی یوتھ آفس تھا، یہاں پر ہماری ڈسکشنز ہوئی ہے، برین اسٹارمنگ ہوئی ہے کہ ہم قومی لیول پر نوجوانوں کی نمائندہ تنظیم ہے تو ہمارے فرائض میں بنتا ہے کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں. یہ بیسیکلی ہوا اس طرح کہ جب یہ بہت زیادہ آئی ٹی کا استعمال ہوا، اینڈرائڈ سیل کا استعمال ہوا، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جب شارٹ کلپس کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کا فوکس ختم ہو گیا. وے بھی آپ جو بھی نوجوان موبائل استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ لیں، آپ ایسے ہی موبائل استعمال کرتا ہے وہ اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ وہ موبائل کو بھی پازیٹیو استعمال نہیں ہے. اگر وہ فیس بک کھولا ہوا ہے، اس نے یوٹیوب کھولا ہوا ہے، تو وہ اسکرولنگ کر رہا ہے، کسی ایک چیز پہ اس کا فوکس نہیں ہو رہا، کوئی بھی چیز وہ کمپلیٹ نہیں اسٹڈی کرانا پڑ رہا. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور آیا تو ہر ایک نے اپنے گھر میں یوٹیوب چینل اوپن کر لیا، اور میڈیکل سائنس کے لوگوں نے اور انجینئرنگ کے فیلڈ کے لوگوں نے اسلام پر بات کرنا شروع کر دی، عقائد پہ بات کرنا شروع کر دی. تو یعنی غیر مستند جو مواد تھا وہ بہت بڑی تعداد میں کثیر ذرائع سے آنا شروع ہوا سوشل میڈیا پہ. یہ ہم نے دیکھا. اور کیا ہوا کہ پھر نوجوانوں کے لیے، چونکہ نوجوان بہت زیادہ اٹیچ ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس کے ذریعے کیا ہوا کہ لوگوں کے عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا فکر، تھاٹس یہ بدلنا شروع ہو گئے.
تو پھر ہم نے اس پہ کافی برین اسٹارمنگ کی، غور و خوض کیا پوری میری سینٹرل ٹیم نے کہ اس کا کاؤنٹر کیا جائے. بجائے آپ دیکھیں ایک اصول ہے، آپ بدی کو برا کہیں گے تو بدی کی تشہیر ہوگی. آپ بدی کو ہائی لائٹ نہ کریں، اس کا کاؤنٹر دیں، کیا بات اس کا الٹرنیٹو دیں. ایسی الٹرنیٹو دیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک تو اس کی تشہیر بھی نہیں ہوگی اور نیا رستہ مل جائے گا نوجوانوں کو. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کا کاؤنٹر یہ دیا کہ نوجوانوں کو کتاب کے ساتھ جوڑا جائے. اور ہمیں جو سب سے بڑا بینیفٹ تھا یہ رضا خان صاحب کہ ہمارے قائد کا لکھا ہوا مواد ہمارے پاس بے شمار تھا. وہ مواد کہ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ شیخ الاسلام کی کوئی کتاب اٹھا دیں، ایسی ہے، پوری دنیا استفادہ کرتی ہے اس سے. نہیں یہ اب میں آپ کو بڑی اہم بات کروں گا. آپ کتاب اٹھائیں شیخ الاسلام کی اور اس کا اینڈ نکالیں، جو اینڈ پہ آتے ہیں ریفرنسز بکس کے نام آتے ہیں، اینڈ پہ جو آتا ہے ایک کتاب اٹھائیں گے شیخ الاسلام کی اور اس پہ اینڈ پہ دیکھیں گے کہ شیخ الاسلام نے جو کتاب لکھی ہے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. تو ایک کتاب اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اینڈ پہ آپ کو جو فہرست ملے گی کتابوں کی جو شیخ الاسلام کی نگاہ سے گزری ہوئی ہیں وہ 250-300 کتابیں ہوں گی. ایسی اچھا وہ کون سی کتابیں ہیں؟ وہ کتابیں امہات الکتب ہیں، ریفرنس بکس ایسی جو پیورلی عربک میں ہیں، جن تک میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے. وہ کتابیں شیخ الاسلام نے نگاہ سے گزاری اور اس کے بعد یہ کتاب لکھی. تو آپ اندازہ کریں یہ ایک کتاب نہ ہوئی، یہ 500 کتابوں کا خلاصہ ہوا. ایسی تو ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جو کاؤنٹر ہم تیار کرنا جا رہے تھے نوجوانوں کے لیے اس کا ہمارے پاس مواد موجود تھا، ہم نے صرف اس کو فیلڈ میں پریزنٹ کرنا تھا. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کتابیں شیخ الاسلام کی ساری، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مور دین 600 بکس آ چکی ہیں پبلش ہو گئی اور 400 کتابیں ایسی ہیں کہ جو پبلیکیشن کے پروسیس میں ہیں. تو جو موجود تھی ہمارے پاس ہم نے اس کو نکالا، اسٹڈی کیا. تو ہم نے پھر پورا نصاب بنایا، 10 سال کا نصاب بنایا پورا کمپلیٹ 10 سال کا. آپ نے کہا نا کہ آگے کیا کریں گے، آگے جاری رہنا چاہیے. تو ہم نے 10 سال کا نصاب بنایا. ایک مہینے میں ایک کتاب زیر مطالعہ ہوتی ہے، کیا بات. سال میں 12 کتابیں. ابھی بھی آپ چلے جائیں دنیا میں اسٹڈی کریں آپ، امریکہ اور چائنا میں آج بھی ایک فرد مہینے میں ایک کتاب پڑھتا ہے اور ان کی جو ریشو ہے ایک سال کی وہ 11 کتابوں کی ہے. امریکہ کی 12 بکس کی ہے ایک فرد. ابھی بھی آئی ٹی کا دور وہیں سے شروع ہوا لیکن وہ کتاب سے جڑے ہوئے ابھی تک، کیونکہ جو کتاب سے نالج ملتا ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو سوشل میڈیا سے نہیں ملے گی آپ کو. اچھا اب آئیں کہ یہ ہم نے آئیڈیا وہاں سے آیا کہ ہم نے کیا. اب آئیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ جو ہم نے لانچ کیا ہے کتاب دوستی مہم اور اسٹڈی سرکل. اس کا مینلی مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کی علمی، فکری، نظریاتی پختگی ہو اور اسی سے ان کی کردار سازی ہو. یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ نوجوان کی کردار سازی ہو، اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو، تو اس کی دوستی قائم کرنی ہوگی کتاب کے ساتھ. جب تک کتاب کی دوستی، رفاقت اور سنگت نہیں ہوگی نا تو آپ کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور کتاب بھی کون سی؟ جو ایتھینٹک ہو، مستند ہو. وہ اللہ کا شکر ہے دنیا مانتی ہے کہ شیخ الاسلام کی کتابیں جو ہیں اس میں حوالے ہوتے ہیں اور پاکستان میں فیکٹس اور فگر، دلیل اور حوالہ جات کا کلچر دینے والی ذات ہمارے قائد کی ہے. بہت بڑا کام تھا آپ کا. اس میں میں چیز دیکھتا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے شیڈول بنائے اور پھر گراس روٹ لیول اور اسٹڈی سرکلز ہو رہے ہیں اور میں آپ کے لیے بک فیئر بھی ہم نے کیے اس پہ. ہاں بہت اچھا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کی ایک دستخط شدہ کتاب میرے پاس بھی پہنچی. میں اس پروگرام میں آپ کے سامنے آپ کا مشکور ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں وہ کتاب میرے پاس آئی تھی کہ خدمت دین کے تقاضے اور ہمارا کردار، غالباً ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی لکھی ہوئی تھی، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی لکھی. اور وہ چھوٹا سا کتاب تھا، بہت اچھا. اس نے مجھے کافی ایک معلومات دی اور میری زندگی میں کافی چیزیں جو ہے اس سے بدلاؤ. میں اس پہ ایک کمنٹ کروں گا ایک چھوٹا سا اس مہم پورے پہ. دیکھیے ہم نے مہم لانچ کی، پورے پاکستان میں ینگسٹرز کو موٹیویٹ کیا اس طرح لگانے کے لیے. ڈیفینیٹلی آپ ایک نوجوان ایک ٹریک پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا، موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو ہم نے ایک فکر دی. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. یہ کام وہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی کام ہے اور اس پر بڑی محنت چاہیے. ہم نے کی بھی ہے، 2-2.5-3 سال کی ہے. لیکن ایک چیز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فکر اور تھاٹ دینا بھی نا اس دور میں، اس گزرے دور کے اندر یہ فکر، یہ تھاٹ دینا بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے منہاج یوتھ لیگ کی. یہ تو ایجنڈا ہے نا، ایجنڈا ہے. بیداری شعور والا. جیسے مثال ہے آپ ہمارے
ایک تنظیمی چینل کا ایسا نہیں ہے سپوز، لیکن جب ہم نے ایک فکر تھاٹ دی تو اس فکر تھاٹ سے آپ نے بھی روشنی لے لی، اس سے مستفید ہوئے ہیں. تو بے شمار نوجوانوں نے اس سے فکر تھاٹ لیے کہ ہاں واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی ہو، گائیڈ لائن ہو، کوچنگ ہو، ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو، تو کتاب دوستی بہترین سورس ہے. بہت زبردست یہ آپ کا کام تھا جس کے جتنی بھی تعریف کی جائے. اور میں چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ 10 سال کا ہم نے آلریڈی اس کو جو ہے وہ شیڈول کیا ہوا ہے، یہ شیڈول چلتا رہے، اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ کنٹینیو رہنا چاہیے انشاءاللہ تاکہ یہ کتاب کے ساتھ دوستی جو ہے یہ چلتی رہے. اور آپ نے یہ بہت بڑا ایک کام کیا ہے ان نوجوانوں کے لیے، میں تو کہتا ہوں اسپیشلی پاکستانی قوم کے لیے آپ یہ ایک بہت بڑا کام سرمایہ بنا کے جا رہے ہیں اور چھوڑ کے جائیں گے. اور آئندہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی یہ رول ماڈل ہوگا کہ کتاب کے ساتھ کیسے جڑا رہنا ہے. اس کے ساتھ تیسرا ایک سب سے بڑا کام، مختلف تھاٹس، مختلف سوچ، مختلف جماعتیں، اور ہر جماعت کی اپنی ایک یوتھ ایکٹیویٹیز، یوتھ تنظیم ہوتی ہے. تو آپ نے ایک جیسے بانی یوتھ الائنس بھی ہیں آپ، تو یہ آئیڈیا آپ کو آیا، اور یہ بہت بڑی بات کہ آپ نے تمام یوتھ جتنی تھی، جتنی پارٹیوں کی تھی، ڈفرینٹ تھاٹس تھی، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے. اور آپ میں یہ ایبلٹی تھی کہ انہوں نے پھر آپ کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ کیا، اور آپ نے وہ پریزیڈنشل کی وہ اس کی. تو یوتھ الائنس کو جب آپ نے تمام یوتھ کو اکٹھا کیا تو یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک کام تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز سے ہٹ کے ایک چیز نظر آتی ہے جو آپ نے ایجنڈا اٹھایا کہ یوتھ الائنس چلے. اب کوئی بھی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، جے یو ایف ہے، ایٹسٹرا، کوئی بھی ہے، لیکن جو آپ نے الائنس بنا کے ایک چیز دکھائی اور نظر آ رہی ہے آج کے دور میں کہ پاکستانیت نظر آ رہی ہے، وہ اس سے ہٹ کے کہ میری پارٹی کون سی ہے اور پاکستان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے یوتھ الائنس کے بعد. یوتھ الائنس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ کیسے آپ نے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، کیسے شروع کی؟ یہ بات ہے غالباً 2017 کی بات ہے کہ جب ہم نے پہلا ایک اجلاس بلایا، پاکستان کی تمام یوتھ طلبہ تنظیمات کی قیادت کو بلایا مرکز میں. اس کا آئیڈیا میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ یہ بات ہے when I was in class 8، تو آپ نے آئیڈیا کی بات کی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایک بہت بڑے لیول کا ایک قومی سطح پر پاکستان عوامی اتحاد بنا تھا. میں اس وقت کلاس 8 میں تھا، 9 میں، تو جس کی قیادت ہمارے قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری فرما رہے تھے. اور اس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی اس کا الائنس کا حصہ تھی. نواب زادہ رسول اللہ صاحب اس کو سرپرستی کرتے تھے. اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹی پاکستان عوامی اتحاد کا حصہ تھی، اور اس کی لیڈرشپ قیادت ہمارے قائد کے پاس تھی. 1998 میں بنا 1998 میں بنا تھا یہ. تو اس کا پہلا جلسہ ہوا تھا شیراوالا باغ گجرانوالا میں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اسکول سے بڑی مشکل چھٹی لی تھی اپنے ٹیچر سے، اور میں اس جلسے میں آیا تھا. یہ پہلا جلسہ تھا عوامی اتحاد کا، شیراوالا باغ گجرانوالا میں تھا. اور اس میں یہ چونکہ اس وقت جو یہ وہاں سے آپ کو ایک تھاٹ ملی، وہاں سے آپ نے آئیڈیا لیا، اور پھر آپ نے یہ 2017 میں کر کے دکھایا. میں نے سوچا کہ ہمارے قائد کا یہ فیض ہے، فکر ہے کہ سب کو جمع کرنا. اس وقت تو جو جمع ہوا تھا وہ پاکستان کے حالات ایسے تھے پولیٹیکل کے جس میں ایک بہت بڑے لیول پہ موومنٹ چاہیے تھی، تو وہ ایک موو چلائی گئی بہت بڑے لیول پہ. ابھی جب ہم نے بلایا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو نوجوان ہے پاکستان میں 60% سے زیادہ ہیں، لیکن ان کا کوئی تشخص نہیں ہے. جو میں ابھی بتاؤں کہ یہ کیوں قائم ہو جاؤ، بات کہاں سے آئیڈیا آیا. کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی اس کی ان کی پہچان نہیں ہے. عموماً ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے کہ جہاں پر طلبہ تنظیمات کا کلچر ہے، ساؤتھ ایشیا میں نا طلبہ تنظیمات کا کلچر ہے، یوتھ کی تنظیمات کا اس طرح کلچر نہیں اتنا رہا بہت زیادہ. تو یہ الحمدللہ منہاج یوتھ کا فورم ہے کہ جو تمام یوتھ طلبہ تنظیمات میں ایک نمایاں فورم بن کے ابھرا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس فورم تمام یوتھ طلبہ تنظیمات کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ان کا تشخص قائم کیا جائے. اور پھر جو نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی جو شدت پسندی ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا ہے، یہ ان کو اکٹھا بٹھایا جائے اور ایک ایجنڈے پہ آگے لے کے چلا جائے. اور اس طریقے سے کیا ہوگا، یہ جب ہم اجلاس بلایا پھر الائنس بنے گا، آپس میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو ڈسکشن کریں گے، چیزیں آپ شیئرنگ کریں گے، تو
تو نئے سے نئے آئیڈیاز آئیں گے تو نوجوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر پائیں. جی ہم نے سوچ تھی کہ ہم ضرور ایک الائنس بنائیں. پھر ہم بہت نے زبردست تھا. اللہ آپ کو، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا تھا کہ وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والی گیم ہوتی تھی نا، آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا تھا یہ، اور اتنا زبردست کاؤنٹر کیا تھا کہ اب بھی جو آپ یوتھ دیکھ لیں، آپ منہاج یوتھ لیگ سے ہیں، کوئی پی ٹی آئی یوتھ لیگ سے، کسی سے بھی دیکھ لیں، تو ان میں اب پاکستانیت دیکھتا ہوں. جی جی یہ پاکستانیت والا جو دوبارہ عنصر ان میں آیا نا، تو یہ الائنس سے آیا. یہ نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو، جب وہ جیسے پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے تہمتیں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن یہ کلچر آپ نے یوتھ میں ختم کر دیا. میں آپ کو چیز بڑی یہاں آپ نے ذکر کیا، تھینک یو سو مچ آپ نے کہ آپ یہ کلچر دیا ہے. جب ہم نے الائنس بنایا نا، تو الائنس سے بنایا تو یہ فکر میں نے یہ ان کو تھاٹ یہ دی، میں نے کہا جی ہمارا تشخص نوجوانوں کو ہونا چاہیے ایک، اور دوسرا نوجوانوں کو پراپر گائیڈ لائن ملنی چاہیے. میں نے کہا آپ سارے پارٹی ہیڈز ہیں تو ہم مل کے چلتے ہیں، اور اسی الائنس سے ہر پارٹی، یوتھ ونگ، طلبہ جو تنظیمات ہیں ان کو ایک رہنمائی مل رہی ہوگی. ہم جب مل کے بیٹھیں گے تو ہم پلان اس پہ کرتے ہیں. خیر وہ یہ ہوا ہے، انہوں نے اتفاق کیا کہ یار اس کی ضرورت ہے. پھر الحمدللہ پہلے سیشن میں جب سب کو بلایا ہوا تھا تو اس پہ بھی ہم نے رہنمائی لی. اپنا خرم نواز گنڈا پور صاحب سے وہ تشریف لائے تھے. اس کے بعد پھر 2 اجلاس ہوئے تو آخر اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ جی الائنس ہونا چاہیے. صدارت پر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو لیڈ کریں. انہوں نے مجھے اس کا کہہ دیا کہ آپ اس کو لیڈ کریں. تو بطور نیشنل الائنس جو پہلا صدر انہوں نے مجھے اپنا الیکٹ کیا سب نے مل کے کہ آپ اس کو لیڈ کریں. اب آئیں کہ ہم نے کیا کیا. الائنس بنا تو ہم نے الائنس کے پلیٹ فارم سے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ نوجوانوں میں جذبہ بھی ہے، ولولہ بھی ہے، انرجی بھی ہے، صرف اور صرف ان کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، اور تربیت اور گائیڈ لائن. الحمدللہ یہ منہاج یوتھ لیگ کے حصے میں یہ کام آیا کہ ہم نے ان کو یعنی کہ زبانی کلامی گائیڈ نہیں کیا، ہم ٹیچر نہیں بن گئے، ہم نے کچھ چیزیں کر کے دکھائی، ایسے ہی پریکٹیکلی ڈیمونسٹریشن کی. ہم نے کیا، ہم نے اقبال ڈے پہ اقبال اور آج کا نوجوان کا ایک پروگرام ہوا یوتھ الائنس کے پلیٹ فارم سے. ہمارے جمہوری وطن پارٹی کے ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں جو اس وقت یوتھ الائنس کے پریزیڈنٹ جو بنے ہوئے اس اگلے ٹرینور کے لیے، کامران سید عثمانی صاحب، ان کے ہاں سیکریٹریٹ میں پروگرام رکھوایا، اور وہاں موضوع تھا اقبال اور آج کا نوجوان. آپ کو پتا ہے کہ جو یوتھ طلبہ تنظیمات ہیں ان میں یہ کہاں کر یہ موضوع رکھا ہم نے. اچھا پھر کیا ہوا کہ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ علماء نے بڑی بے احتیاطی کی، تو اس پر 2 طرفہ سے نا کچھ مذہبی گروہ آپس میں ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنا شروع ہو گئی، اور گفتگو شروع ہو گئی صحابہ کرام کے دفاع میں، اہل بیت کے حوالے سے، تو ایک تفریق پیدا ہوئی. تو ہم نے اس موقع کو دیکھا اور اساس ایمان یوتھ کانفرنس رکھی ہم نے، اور تمام یوتھ طلبہ تنظیمات کے ہیڈز کو بلایا، اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قاسم سے ریکویسٹ کی کہ آپ نوجوانوں کو اعتدال پسندی پر ضرور گفتگو فرمائیں کہ اہل بیت اور صحابہ کی احترام محبت دونوں ایمان کا حصہ ہیں. اس پر شیخ الاسلام نے نوجوانوں کو گائیڈ لائن دی. پھر کیا ہوا، پھر مختلف قومی، پھر اپنا انتخابی اصلاحات کے پیکج پہ ہم نے اسلام آباد پریس کلب میں پورا ایک اپنا فارمولہ، پورا ہم نے اپنا بیانیہ دیا یوتھ الائنس کے پلیٹ فارم سے. پھر ہم نے جو یکساں نظام تعلیم ہے اس پر ہم نے بیانیہ دیا. تو ہم نے یوتھ اور طلبہ تنظیمات کو صرف اور صرف پروٹیسٹ موومنٹ سے نکال کے ہم نے ان کو تعمیری کام بھی بتایا کہ بھائی آپ اس پلیٹ فارم سے یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. بہت اعلیٰ. تو اب ہم نے کیا کہ ہم نے اس طرح کی اور بھی ایکٹیویٹیز کر کے، بہت ساری ایکٹیویٹی ہماری ہیں، ٹائم کا میں اس کو بیان نہیں کرا، لیکن ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹی کر کے ہم نے ان کو پریکٹیکلی ایک ماڈل دیا کہ بھائی یوتھ اور طلبہ تنظیمات یہ بھی کچھ کر سکتی ہیں، یہ خالی احتجاج نہیں ہے، توڑ پھوڑ نہیں ہے. بہت بڑا کام ہے، میں کہتا ہوں بہت بڑا کام ہے، اور یہ صرف اور صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں استطاعت ہو، جن میں کرنے کی سخت ہو، اور جن کو گائیڈ لائن ملتی ہو. یہ منہاج یوتھ لیگ کے سر سہرا جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ منہاج القرآن سے ہی جو یہ ایک پودا نکلا اور اس نے یہ سب کچھ کیا. یوتھ الائنس بہت بڑا ایک کام تھا. ٹائم میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی 2 چیزیں ایک اور کروں جو نشاندہی میں اپنے سامعین کے سامنے کرنا چاہتا تھا. آپ نے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام کیا. ایسے ہیروز جنہوں نے کام کیے، جو نیشنل مین سٹریم میڈیا پہ نہ آ سکے، لوگوں کے سامنے نہ آ سکے، جن کو ایک نالجمنٹ نہ مل سکی، اور آپ نے ان لوگوں کو ایک سروے کر کے
جو میری نالج کے مطابق جو مجھے پتہ چلا ہے، جو میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کی ہے، آپ نے پراپر ایک ان کو پراپر ریسرچ کرنے کے بعد، ایک ڈاٹا اکٹھا کرنے کے بعد ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو مستحق تھے ایکنالجمنٹ کے، جن کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، ہمیں جن کا پاکستانی ہونے پہ ہم کو فخر ہے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑے کام کیے۔ میں نے دیکھا آپ نے اسلام آباد میں ایکسپو سینٹر میں بہت بڑا پروگرام کیا، جس کی تشہیر بھی چلتی رہی، جو نیشنل یوتھ ایوارڈ تھا۔ نیشنل یوتھ ایوارڈ آپ کے ایک بہت بڑا پروگرام، اور یہ آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا؟ وہ پھر میں وہ کہوں گا کہ یہ میرا یوتھ لیگ ہی کر سکتی تھی، کیونکہ جو ان کے پاس آئیڈیا، جو ان کی ویژنری ایک لیڈرشپ، اور جو ان کے پاس ایک پروسیس ہے، وہی لوگ ہیں ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنے والے۔ اور یہ آپ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، اور ایسے ایسے ہیرو آپ لے کر آئے جن سے پاکستانی قوم اور نوجوان آشنا نہ تھے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا احوال مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں نے جو نیشنل یوتھ ایوارڈ کا ایک پروگرام آرگنائز کیا، اور لوگوں میں وہ جو کام انہوں نے کیا ان کو آپ نے اپریشیٹ کیا، اس کے اوپر آپ کو کیسے آئیڈیا، اور یہ کیسے کیا آپ نے؟ اچھا، جو آپ سوال کر رہے ہیں نا بار بار ایک ہی، یہ آئیڈیاز پہ، تو اس پہ میرا ایک ہی جواب ہمیشہ ہوگا آپ کے لیے۔ جو آئیڈیاز جتنے بھی آئے ہیں اور جو کام ہوا ہے، ایک تو ہمارے قائد کی تربیت ہے، رہنمائی ہے، اور یہ تحریک کا ایک پورا انوائرمنٹ ہے کہ الحمدللہ اوور آل پوری تحریک میں بھی ہم نے، تحریک نے جو بھی کام کیے، جیسے مثال ہے میں یہاں وہ آئیڈیاز میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یونیک کام آپ کر رہے ہیں۔ یونیک اب یوتھ لیگ ہے، اس نے آپ دیکھیں کہ کارواں آپ نے چلایا ایک یونیک، اسٹڈی سرکل ایک یونیک، اس کے بعد جناب یہ آپ نے جو یوتھ الائنس کا ایک وہ ایک یونیک، اس کے بعد یوتھ ایوارڈ ایک یونیک، تو یہ یونیک ساری چیزیں الحمدللہ آپ کے پاس رہی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ایک تو ہے کہ قائد کی تربیت، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ٹیم ماشاءاللہ بڑے پروفیشنل ہمارے ینگسٹرز ہیں سینٹرل ٹیم میں، تو ہمیشہ ایک مشاورت کا ایک بھرپور ہمارا ایک نظام ہے الحمدللہ۔ تو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ میں نے ہمیشہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں انہیں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار جب بھی آپ بیٹھا کریں تو ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان میں نوجوانوں کی نمائندہ تنظیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری ذمہ داریاں، ہمارے کندھوں پر زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم ایسے پلان کریں، ایسی ایکٹیویٹیز کریں کہ جس سے قومی سطح پر ینگسٹرز کو بینیفٹ اور رہنمائی ملے۔ جب ہم اس نیت سے بیٹھتے ہیں تو پھر آئیڈیاز بھی سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں، جب اگر ہم صرف منہاج یوتھ لیگ کے نوجوانوں کے لیے سوچیں گے نا تو یہ آئیڈیاز نہیں آئیں گے۔ اب نیشنل یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں، یہاں سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ ہم قومی سطح پر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ یہ ہمارے قائد کی تربیت ہے، اور پھر ٹیم ممبران کی طرف سے ان پٹ ہوتی ہے، تو ہم قومی لیول پہ سوچتے ہیں۔ جب قومی لیول پہ سوچتے ہیں تو پھر آئیڈیاز سارے رہتے ہیں۔ اپنے تمام کیٹیگریز کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ یہ نیشنل یوتھ ایوارڈ کا یہ اللہ پاک نے ہم سے بہت بڑا ایک کام لیا ہے، ہماری ایک انیشیٹو ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان رچ کنٹری ہے ریگارڈنگ دا ٹیلنٹڈ یوتھ آف پاکستان، ٹیلنٹ بہت ہے یہاں پہ، لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جہاں پہ پاکستان کے ینگسٹرز جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کے ٹیلنٹ کو پراپرلی ایکنالج کیا جائے اور پروموشن ان کی ہو۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن آپ مختلف ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، کلپس چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نوجوان نے یہ چیز بنا دی ہے، یہ کر دیا ہے، دنیا میں فلاں جگہ ون کر کے آ گیا ہے ایوارڈ، سپورٹس میں کر کے آ گیا ہے، خطاطی میں کر کے آ گیا ہے، اچھا جی آئی ٹی میں کر کے آ گیا ہے، لیکن اس کی نیشنل لیول پر پروموشن کا کوئی نظام نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا، اور ہم نے پاکستان میں نیشنل یوتھ ایوارڈ کی ایکٹیویٹی پلان کی۔ اس کے بہت سارے فیزز تھے۔ پہلے سٹیپ میں ہمیں چاہیے تھا ڈیٹا چاہیے تھا، تو ہم نے اپنے آفیشیل پیج سے، یوتھ کے پیج سے، اور پھر ہمارا پورے پاکستان میں تنظیمی نیٹ ورک ہے، میرے وزٹس ہوئے، اور ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ یوتھ ٹیلنٹ کے نام سے آفیشیل واٹس ایپ گروپ بنائے گئے، پھر اضلاع سے ڈیٹا لیا گیا، انہوں نے ریکمینڈ کیے، پھر وہ ڈیٹا لاہور مرکز میں آیا آفس میں ہمارے پاس، وہ ڈیٹا جمع کیا، پھر ہم نے اس کے بعد ان کی اسکروٹنی کی اپنے لیول پہ، پھر ہم نے ان کے انٹرویوز کیے،
منہاج یونیورسٹی میں انٹرویوز ان کے ہوئے. اور یہ ہمارے لیے جس دن نیشنل یوتھ ایوارڈ 19 اور 20 نومبر کو ہوا نا 2021 میں, انٹرویوز ہوئے اس سے 1-2 ماہ پہلے, جس دن انٹرویوز کے لیے ہمارے پاس 250-300 نوجوان آئے نا پورے پاکستان سے, تو میں نے ٹیم سے کہا تھا کہ آپ کامیاب ہو گئے. آپ کامیاب کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ نہیں ہیں, ہم سرکاری لوگ نہیں ہیں, یہ آپ پہ ان سب نے اعتماد کیا کہ یہ آپ کو انٹرویو دینے آئے ہیں, ہمیں انٹرویو دینے آئے ہیں, ہم پہ اعتماد ہوا. اور یہ اعتماد ہمارے قائد کی جو ایک شخصیت ہے اسی بیس پہ اعتماد ہوا منہاج یوتھ لیگ پہ. اس میں مختلف کیٹیگری تھی. میں ہاں بالکل, جو آپ نے ایوارڈ دیے میں اسی طرح رہا ہوں. ہم نے جب یہ اناؤنس کیا تھا تو کیٹیگریز میں بتا دی, اس میں تقریباً 17 کیٹیگریز تھی. اس میں اسپورٹس, کلچر, آئی ٹی, پیرامیڈکس, نعت, قرات, میڈیا, سوشل میڈیا, اچھا اسی طرح پروفیشنل فیلڈس, میڈیکل فیلڈ تھی, لینگویج, لٹریچر, یہ ساری فیلڈ تھی. اباؤٹ 16-17 فیلڈ تھی. ڈیٹا آیا, پھر انٹرویوز ہوئے. انٹرویوز ہماری کمیٹیز تھی, سلیکشن بورڈ تھا ہمارا, انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے. اس کے بعد پھر نام فائنل ہوئے, اور پھر ہم نے 19 اور 20 نومبر کو ہم نے 2021 میں جناب کمیشنر اسلام آباد میں ہم نے یہ نیشنل یوتھ ایوارڈ کی ایکٹیویٹی کی الحمدللہ. اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم قومی سطح پر ینگسٹرز کے ٹیلنٹ کو اکنالج کیا گیا, ان کی پروموشن ہوئی ہے الحمدللہ. یہ اللہ نے ہم سے کام لے لیا. بہت بہت مبارک ہو جی, بہت بڑا کام تھا یہ آپ کا. ابھی کوئکلی 2 سیشن ہیں وہ ہم کریں گے. یہ سارا ٹینیور کرنے کے بعد آپ جب اب سندھ میں گئے, سیلاب سے علاقہ متاثر ہوا, بہت سارے لوگ, آپ اپنے ان لوگوں کے پاس گئے جو آپ کے فیلڈ میں ورکر ہیں, کام کرتے ہیں. تو سندھ میں آپ گئے, جو کہ پنجاب میں لوگ کام کر رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ سندھ میں زیادہ تباہ کاری ہیں, میں خود جا کے وہاں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا. سندھ ویسے بھی ایک طبقاتی لوگ, گوٹ, اور وہاں پہ جاگیردارانہ سسٹم لوگوں کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو آپ نے موٹیویشن, جو میرے پاس ڈیٹا آیا تھا, موٹیویشن کر کے اپنے ینگسٹر سے, لوگوں سے آپ نے ڈونیشن اکٹھی کی, اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی امداد کی, اور بہت سارے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے. لاکھوں کے روپے کے مد میں آپ نے وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی کی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جاگیردارانہ سسٹم ہے, اس میں ان لوگوں کی کیا حالت زار ہے؟ یہ جو حالیہ فلڈ آیا ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر سندھ ہی ہوا ہے, اور 90% سندھ ڈوب گیا. اور سندھ آلریڈی وہاں کے لوگوں کے حالات بڑے ہی جو ہے نا دیگرگوں ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلاب تھا نا, اس نے ان کی مزید کمر توڑ دی. ان کی آگے ہی وہ ٹوٹے ہوئے تھے, آگے پسماندہ تھے, ان کے برے حالات معاشی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے ان کے حالات بہت ہی دیگرگوں تھے. سیلاب نے رئی سے ہی کسر بھی ختم کر دی. وہاں پر جو نظام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ, باقی تمام صوبوں میں کچھ نہ کچھ تو کام ہوا ہوگا, لیکن سندھ میں پبلک کی امپاورمنٹ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا. آپ کے پلیٹ فارم سے کتنا کام ہوا؟ میں اس پہ آتا ہوں. جب فلڈ آیا تو اس میں ہم نے وزٹ جب کیا, پنجاب کے میرے وزٹ مکمل ہوئے تھے, میں سندھ میں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو تباہی کئی گنا زیادہ ہوئی ہے. تو ہم نے سندھ بھر میں ہم نے وزٹس کیے. پہلے سب سے پہلے ہم نے جائزہ لیا, ڈیٹا لیا ہم نے, اور الحمدللہ ہم نے تقریباً کوئی 200 ٹن سے زیادہ وہاں سامان تقسیم کیا ہم نے. منہاج یوتھ لیگ کے نوجوانوں نے وہاں پر بھی, چونکہ ہماری جو تربیت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم جو یہ جو خدمت خلق ہے نا, اس کو بہت بڑی عبادت سمجھ کر کام کرتے ہیں. اس عبادت کے طور پر ہم نے کام کیا, اور ہم نے الحمدللہ اپنے سندھی بھائیوں کی مدد, اور ان کو پہلے فنڈ ریزنگ کی ہم نے پورے پاکستان میں, کیمپس لگائے ہم نے, پھر میڈیکل کیمپ ہم نے سندھ میں لگائے ہم نے الحمدللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں ہم نے سامان پہنچایا, ہم نے راشن کا سامان پہنچایا. ابھی ہم ونٹر ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں ابھی 26 اور 28 جنوری کو سندھ پورے میں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکا الحمدللہ کردار ادا کیا. شاید اتنا کردار گورنمنٹ ادا نہیں کر سکی جتنا کردار الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے منہاج یوتھ لیگ کے جوانوں نے کیا. اچھا, آخری بات, سیاسی انتشار, ظلمت و تاریکی, مایوسی اور بے روزگاری میں گھرے نوجوانوں کے لیے
آپ نے قومی یوتھ کنونشن انعقاد کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہے، جی غالباً 21 جنوری کو ہو رہا ہے. جی تو یہ آپ نے اس وقت ایک ایسا موقع جب نوجوان انتشار میں گھرے ہوئے، نوکریاں نہیں، اور واقعی اس وقت وہ پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے، جو دو روٹی کی وقت کی روٹی کھاتے تھے اور وہ بالکل نیچے سے نیچے چلے گئے. یہ گورنمنٹ جب چینج ہوئی، جن کو چور لٹیرے ڈاکو کہا کرتے تھے لوگ، اور بتایا گیا، وہ پروو ہوئے، اچانک سے پاک صاف ہو کے پھر جناب وہ حکومت میں آ گئے. اور حکومت میں آتے ہی انہوں نے جو عوام کے حشر کر دیے، وہ عوام جو ہے وہ بڑی پریشان اور عجیب سی کنڈیشن میں چلے گئی. تو ایسے ماحول میں واقعی جب نوجوانوں کو ضرورت تھی کہ ہمیں کچھ سوچ ملے، کوئی فکر ملے، تو آپ نے اس وقت پھر واقعی ایک بڑے ہونے کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا. آپ نے بتایا کہ نہیں، منہاج یوتھ لیگ والے ہیں، ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں. 21 جنوری کو آپ یوتھ کنونشن کرنے جا رہے ہیں، قومی یوتھ کنونشن. تو اس کے اغراض و مقاصد کو تھوڑے سے پاکستان کے اوپر کیا ہوں گے اور کیوں ہوں؟ جی 21 جنوری کو جو منہاج پارک مالٹون لاہور میں عظیم الشان قومی یوتھ کنونشن ہو رہا ہے، اس کے کیوں ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، میں اس پہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا. اس کی بڑی اہم یہ آپ نے کوشچن کیا ہے کیوں کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا 10-12 سال پہلے لے کے جاتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل حالات میں. آج سے 12 سال پہلے، 10 سال پہلے دو بیانیے تھے. ایک بیانیہ یہ تھا، ایک شخصیت کا بیانیہ سامنے آیا، اور وہ شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جنہوں نے کہا کہ اس نظام میں رہ کر تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی، ایسے ہی اور اس نظام کے تحت 100 بار بھی الیکشن ہو جائیں تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا لیاقت باغ کی عوامی ریلی کے پروگرام میں راولپنڈی میں، انہوں نے کہا تھا جو بھی اس نظام میں آئے گا نیک ارادے سے بھی آئے گا، نظام اس کو جکڑ لے گا، نظام ڈیلیور نہیں کرنے دے گا، اور صاف ستھرا لباس بھی ہوگا تو نظام اس کو گدلا کر دے گا. یہ ان کے الفاظ تاریخی الفاظ تھے. پھر 23 دسمبر 2012 کو انہوں نے اسٹرانگ بیانیہ دیا جو بیسیکلی قرارداد تکمیل پاکستان تھی. اسی میدان میں ایک قرارداد پاکستان تھی، اور ڈاکٹر طاہر القادری کی 23 دسمبر کی قرارداد کو میں نام یہ دیتا ہوں ہمیشہ، قرارداد تکمیل پاکستان، قرارداد بقائے پاکستان، یہ انہوں نے دی. اور انہوں نے واضح لائے عمل دیا. پھر دھرنا بھی ہوا، پھر ایفرٹ ہم نے کی. ایجنڈا بڑا زبردست، ایجنڈا بڑا، سیاست نہیں ریاست بچاؤ. جی ایسا ہی یہ تھا. کوئی بھی نہیں اس ہاں. طرف آ رہا تھا. اور میں نے دیکھا، میں اس کا وٹنس ہوں، سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا، کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جھنڈے نہیں تھے، وہاں پہ صرف ایک ہی جھنڈا تھا، اور وہ تھا پاکستان. اور وہ پاکستانی ہونے کا ثبوت اور پاکستان کی بقا کی جانب تھی. آپ صحیح فرمائیں. انہوں نے واضح بیانیہ دے دیا کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی، تو یہ وقت ہے کہ ریاست کو بچایا جائے. اندازہ کریں کہ آج اگر 23 ہے تو 10-11 سال پہلے جو بات کہی تھی انہوں نے کہ ریاست کو بچائیں، سیاست بچ جائے گی خود ہی. اور اگر سیاست بچانے کے پیچھے پڑیں گے تو ریاست داؤ پہ لگ جائے گی، خطرے میں آ جائے گی. تو لہٰذا سیاست نہیں، ریاست بچاؤ. بدلے گا نظام تب بدلے گا پاکستان. یہ نظریہ دیا، اور انہوں نے اس وقت ایک صدا لگائی تھی. عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، یہ وقت ہے، بعد میں پچھتائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کا اپنا ویژن تھا، سوچ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ورلڈ کپ ون کیا ہوا ہے، ٹیم ورک پہ بلیو کرتا ہوں، میری 11 ٹیم تھی، میں ٹیم کی بیس پہ آیا تھا، اور ٹیم کے ذریعے میں نے ورلڈ کپ ون کیا تھا. تو لہٰذا میں اچھی ٹیم لاؤں گا گورنمنٹ میں، تو میں نظام میں رہ کے تبدیلی لے آؤں گا. تو دو بیانیے تھے. ایک بیانیہ تھا ڈاکٹر طاہر القادری کا کہ نظام میں رہ کر تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی، اور خان صاحب نے کہا تھا ہم نظام میں رہ کے تبدیلی لے آئیں گے. خیر انہوں نے ہماری بات نہ مانی، انہوں نے ایفرٹ کی، کوشش کی. پھر کیا ہوا کہ آخر 2018 میں ان کو اقتدار ملا. کافی لمبی اسٹرگل کرنے کے بعد 2018 میں ان کو اقتدار مل گیا. جب اقتدار ملا تو اس اقتدار کی اس پوری کمپین میں دو ان کے نعرے تھے. ایک نعرہ یہ تھا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو یاد ہے نا، ہم میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ میں انصاف کا نظام لاؤں گا، اور انصاف پہ وہ ہمیشہ سب سے پہلے سانحہ مالٹون میں بات کرتے تھے. اقتدار جب ملا، 4.25 سال رہے وہ اقتدار میں.
ہم قومی یوتھ کنونشن کیوں کر رہے ہیں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. 4.25 سال وہ رہے، نظام نے ان کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا. 4.25 سال میں کسی کو نہیں چھوڑنا تو دور کی بات ہے، جو پکڑے ہوئے تھے ان کو بھی چھڑانا پڑ گیا اور باہر بھجوا دیا. اب کیا ہوا کہ ماڈل ٹاؤن کی بات کریں تو ایک جملہ نہیں ملے گی قومی یوتھ کنونشن سے. نوجوانوں کو یقین کی دولت ملے گی انشاءاللہ، نوجوانوں کو امید کی کرن ملے گی، اور نوجوانوں کو خودداری، جمع مردی، ایمان، یقین، اعتدال پسندی کی اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کا تصور ملے گا انشاءاللہ تعالی اس قومی یوتھ کنونشن سے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ. حب الوطنی پیدا کرنے جا رہے ہیں دوبارہ، انشاءاللہ حب الوطنی، پیار، انشاءاللہ کردار، کریکٹر انشاءاللہ تعالی، احترام انشاءاللہ تعالی. اور یہ ویسے بھی آپ کا خاصہ ہے کہ منہاج یوتھ لیگ اور منہاج القرآن ہمیشہ رواداری، محبت اور پیار پیدا کرتے ہیں. اور میں اپنے سامعین سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور ان ساری چیزوں کو اپنے ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ پہ اور ضرور دیکھیے گا. منہاج یوتھ لیگ کا یہ جو قومی کنونشن ہے یہ اثاثہ ہے پاکستان کا. یہ وہ بیڑا اٹھانے جا رہے ہیں جس سے پاکستان میں عدم برداشت جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے، پاکستان میں رواداری کو فروغ دیا جا سکے، اور حب الوطنی جو ہے اس کو جو ہے دوبارہ بیدار کیا جا سکے. اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں. مجھے دے اجازت. السلام علیکم.